हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने के 9 अनोखे फायदे। एक, रिज्क में बरकत के लिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इस तरह पढ़ेंगे। दूसरा, मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इस तरह पढ़ें। नंबर 3, टांगों और कमर दर्द के लिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इस तरह पढ़ेंगे। नंबर 4, औलादे नरीना के लिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इस तरह पढ़ेंगे। मोहतरम नाजरीन, हमारी आज की ये वीडियो कुरान पाक की एक बहुत ही प्यारी आयत के फवाइद के हवाले से है कि जिसके पढ़ने से रिज्क में बरकत भी होती है, मियाँ बीवी की मोहब्बत में इजाफा होता है, जिस्मानी बीमारियां दूर होती हैं, औलादे नरीना का मसला हल होता है। इस आयत को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने से आपकी तमाम परेशानियां दूर होंगी, बीमारियां खत्म होंगी। अल्लाह ताला नाकामियों को खत्म करके इन्हें खुशियों से भर देगा। अगर गौर जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि इन कलमात यानी कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील में इंसान की बहैसियत मखलूक आजी के इजहार का वो अंदाज पाया जाता है जो वाकई एक मखलूक का अपने खालिक के सामने होना चाहिए। यही कलमा इंसान के अकीदा तौहीद को मजबूत करता है। हमारी जिंदगी का कोई काम, चाहे अच्छाई करना हो या बुराई से बाज आना, फायदा हासिल करना हो या नुकसान से बचने की कोशिश करना, किसी भी मामले में अल्लाह के हुक्म और तौफीक के बगैर पेश रफ्त और कामयाबी मुमकिन नहीं। जो शख्स इस कलमे के मुताबिक एतकाद बन जाए वो जन्नत के खजानों का मालिक बन जाता है। शदीद रंजो गम और मुसीबत में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने से अल्लाह ताला रंजो गम दूर करते हैं। इस आयत के पढ़ने के और भी बहुत से फायदे हैं, जिनमें से 9 अनोखे फायदे आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। कि इसके लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इस आयत का विर्द करने से फवाइद हासिल हों। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपकी वजह से दूसरों का भी फायदा हो और आपको भी सवाब हासिल होगा। नाजरीन, इस्लामी रूहानियत में बाज अज़कार और दुआएं ऐसी होती हैं जो हर मुसलमान के दिल को सुकून और इत्मीनान बख्शती हैं। इनमें से एक बेहद अजीम और जामिया जिक्र है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस अजीम कलमे का तर्जमा है अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन कार साज है। ये कलमा न सिर्फ मोमिन की जबान पर जारी रहता है बल्कि उसके दिल को भी अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा अता करता है। ये कलमा कुरान मजीद की सूरत आले इमरान की आयत में 173 में आया है, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फख्शूहुम फज़ादहुम ईमानम वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तर्जमा, वो लोग जिनसे लोगों ने कहा यकीनन लोगों ने तुम्हारे मुकाबले के लिए लश्कर जमा कर लिए हैं, सो इनसे डरो। तो इस बात में उनके लिए ईमान को और ज्यादा कर दिया और वो कहने लगे हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ये आयत मुसलमानों के लिए इस एतमाद और तवक्कुल की तर्जुमान है वो हर हाल में सिर्फ अल्लाह पर करते हैं। जब दुनियावी असबाब खत्म हो जाए, जब इंसान की अकल और फहम जवाब दे जाए, तब ये कलमा उसके दिल को सहारा देता है। सूरत अनफाल में अल्लाह ताला फरमाता है, वयौम हुनैन इज़न अजबतुकुम कसरतुकुम फलम तुगनि अन्कुम शैअन वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ बिमा रहबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतह अला रसूलिहि व अलल मुमिनीन व अंज़ल जुनूदन लम तरूहा व अज़ाबल लज़ीना कफरू व ज़ालिका जज़ाउल काफिरीन। और याद करो जंगे हुनैन का दिन जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें गरूर में डाल दिया तो वो तुम्हारे कुछ काम ना आई और जमीन बावजूद वुसअत के तुम पर तंग हो गई। फिर तुम पीठ फेर कर भाग खड़े हुए। फिर अल्लाह ने अपनी तरफ से इत्मीनान नाजिल फरमाया अपने रसूल पर और मोमिनों पर और अपने लश्कर उतारे जिन्हें तुमने नहीं देखा और काफिरों को सख्त सजा दी और यही काफिरों की सजा है। इस मौका पर सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा, जिसके बाद अल्लाह ने उन्हें फतह से नवाजा। यही कलमा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा जब उन्हें आग में डाला जा रहा था। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का नारा था जब वो मैदान जंग में दुश्मन के सामने बेसरो सामानी के आलम में खड़े होते। ये हर उस मोमिन का वजीफा है जो दुनिया की फिक्रों, परेशानियों
اور غموں کے طوفان میں تنہا اور بے سہارا ہو جاتا ہے۔ آج کے اس دور ابتلا میں جہاں انسان ہر لمحہ کسی نہ کسی آزمائش کا شکار ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ایسی طاقتور روحانی ڈھال ہے جو انسان کے ایمان کو تازگی، دل کو سکون اور معاملات کو بہتری عطا کرتی ہے۔ اس کلمے کی تاثیر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود قرآن میں بیان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کی فضیلت حدیث میں بیان فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مصیبت کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مشکل میں گھر جاؤ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہو، کیونکہ یہ انبیاء کا وظیفہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر جب صحابہ پر شدید مصیبت آئی تو آپ نے یہی کلمہ پڑھا، جس کے بعد اللہ نے مدد فرمائی۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں پر شدید حملہ ہوا اور حالات بگڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ پڑھا، جس کے بعد اللہ نے انہیں صبر کی توفیق دی اور دشمن کو پسپا کر دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بے مثال اعتماد ہی وہ بنیاد ہے جس پر انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کی پوری زندگی استوار ہوتی ہے۔ ان عظیم ہستیوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاری، ہر آزمائش میں صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کی مدد پر کامل یقین رکھا۔ تو ان کا توکل محض ظاہری بات نہیں تھی، بلکہ ان کے دل و دماغ میں اللہ کی ذات کا ایسا کامل یقین تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں متنزل نہ کر سکی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور انبیاء کرام کے سرداروں میں شمار ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر 69 مرتبہ آیا ہے۔ آپ کی زندگی توحید، صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسے کا عظیم نمونہ ہے۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل یا اور میں پیدا ہوئے۔ اس وقت کا معاشرہ بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف مورتیوں کو پوجا جاتا تھا اور ان کی پرستش میں سب کچھ قربان کر دیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی بت پراش اور بیچاری تھے، ان کے گھر میں بھی بتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی سوچنا شروع کیا کہ یہ بے جان بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو دیکھ کر کہا، یہ کیسے معبود ہیں جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لیکن قوم نے ان کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غور و فکر کی صلاحیت دی تھی۔ ایک رات انہوں نے ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والوں کو رب نہیں مانتا۔ پھر چاند دیکھا، وہ بھی ڈوبا، پھر سورج دیکھا، مگر آخر میں اعلان کیا کہ میں ہر اس چیز سے بیزار ہوں جسے تم خدا سمجھتے ہو۔ میں اس ذات کا عبادت گزار ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم ان پتھروں کو کیوں پوجتے ہو؟ آؤ میں تمہیں سچا راستہ دکھاتا ہوں۔ انہوں نے اپنی قوم کو بار بار توحید کی دعوت دی، مگر وہ نہ مانے۔ ایک دن قوم جشن کے لیے شہر سے باہر گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہ بت خانے میں داخل ہوئے اور سارے بت توڑ ڈالے، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے گلے میں لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے تو کوہرام مچ گیا۔ پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا ابراہیم کہتا تھا یہ سب غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا گیا یہ تم نے کیا؟ آپ نے فرمایا یہ بڑے بت سے پوچھو، شاید اسی نے باقیوں کو توڑا ہو۔ قوم شرمندہ تو ہوئی لیکن ہٹ دھرمی پر ڈٹی رہی۔ قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک بڑی آگ تیار کی گئی جو کئی دن تک جلائی گئی، پھر منجنیق کے ذریعے آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کلمات پڑھے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
آگ کو حکم دیا یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم، یعنی اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی سے باہر نکل آئے۔ یہ واقعہ توحید کی راہ میں صبر اور اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ کی رضا، توحید، قربانی، صبر اور ہدایت کا عملی نمونہ ہے۔ آپ کا ہر عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر یقین ہر حال میں اس کی حکم کی اطاعت اور دنیاوی لالچ سے بے نیازی انسان کو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے۔ صحابہ کا اس پر عمل، جب ان سے کہا گیا کہ دشمن بڑی تعداد میں تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو انہوں نے خوف کی بجائے ایمان میں اضافہ محسوس کیا اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر اللہ پر توکل کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان پر اپنی خاص مدد نازل کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل حضرت ابراہیم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جب انہیں دشمنوں نے گھیر لیا تھا۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر سے باہر کی نحوست، بے برکتی اور پریشانی ختم ہو جائے، گھر کے اندر خیر و برکت آ جائے، رزق کی فراوانی ہو، حلال اور پاکیزہ رزق ملے، تو اس کے لیے ایک بہت مجرب عمل ہے، بہت طاقتور اور کامیاب عمل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کسی قسم کی نحوست نہیں رہے گی، پریشانی نہیں رہے گی۔ اس عمل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انتہائی تیز اثر کرتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں جو لوگ اپنا بھلا چاہتے ہیں انہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ جو قوی ہے، زبردست قوت والا ہے، وہی انہیں مشکلات اور مسائل سے نکال سکتا ہے، اذیتوں سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو حرز جان بنا لیجئے۔ اگر آپ کا مال کم ہو جائے، قرض بڑھ جائے، آمدنی کم ہو جائے، تو پکاریں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ کو کسی دشمن کا خوف ہو، کسی ظالم سے ڈر لگنے لگے، تو پکاریے اور تمہارا رب کافی ہے۔ نصرت کار سازی کے اعتبار سے اللہ پر بھروسہ کرنا، اس پر اعتماد رکھنا، اس کے وعدوں پر یقین، اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اس کے فیصلے کو مان لینا، یہ یقین کرنا کہ وہ آسانی پیدا کرے گا، یہ چیزیں ایمان کے بڑے ثمرات اور اس کی بہترین صفات میں سے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس قدر کمال روحانی تاثیر کی حامل ہے کہ جو دنوں میں انسان کے ایسے راستے کھول دیتی ہے کہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ روحانی فیض سے بھرپور ایسی شاندار تسبیح ہے کہ جسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لینے سے ہر مشکل میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ جیسا کہ اس تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ترجمے ہی سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے، تو پھر کیوں نہ رحمت خداوندی اس تسبیح کو پڑھنے والے پر مہربان ہو۔ محترم ناظرین، آپ جان لیتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے وہ 9 حیرت انگیز اور انوکھے فائدے کون سے ہیں جو آپ کی ہر مشکل کا فوری توڑ ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہر روز فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھے تو اللہ سے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور وہ شخص اضافے کی دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اس کے رزق میں کبھی ختم نہ ہونے والی برکت اور فراوانی پیدا ہوگی۔ نمبر 2، میاں بیوی کے درمیان انتہائی محبت پیدا کرنے میں یہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کمال کی روحانی تاثیر رکھتی ہے۔ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی یا شوہر میں سے جو بھی حصول محبت کے لیے یہ تسبیح پڑھے وہ پوری توجہ کے ساتھ روزانہ بعد نماز مغرب 110 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اپنے ہم سفر کی محبت توجہ عطا فرما دے، اور اگر وہ عزت مانگے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو عزت ملے گی۔ آپ دنوں میں اس تسبیح سے پیدا ہونے والی محبت کا کمال دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ نمبر 3، جس لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں بندش ہو یا کسی وجہ سے اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ اسی تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش اپنے نام کے اعداد بنوا کر اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور شادی بھی اچھے گھرانے میں طے ہوگی۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن، شوگر یا کسی بھی ایسی بیماری کا شکار ہے جس کا ڈاکٹر سے علاج کروانے کے باوجود بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اسے چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پر دم کریں
اور پی لیں۔ انشاءاللہ یہ تسبیح اپنی روحانی تاثیر سے بیماری کے اثرات کو بہت تیزی سے ختم کرے گی اور ایک وقت آئے گا کہ آپ پہلے کی طرح صحت مند اور چست ہو جائیں گے۔ نمبر 5، اگر کسی انسان پر کسی حاسد نے کالا علم یا ایسی سخت بندش کروا دی ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں ہر چیز الٹ ہو رہی ہے، چاروں طرف سے بیماریوں اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، تو ایسے افراد کو چاہیے کہ اس تسبیح یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے اعداد کو نقش اپنے گھر میں لگا لیں۔ انشاءاللہ جب تک یہ نقش آپ کے گھر میں موجود رہے گا تب تک کسی بھی طرح کے کالے جادو، بندش، بری نظر، حسد، جنات، آسیب کے سائے کے بد اثرات گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اور انشاءاللہ موجودہ اثرات بھی دن بدن ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 6، بے اولاد میاں بیوی کے لیے یہ تسبیح یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل قدرت کا عظیم ترین تحفہ ہے۔ یہ تسبیح روزانہ صبح و شام 110 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اولاد دعا مانگے، انشاءاللہ نیک سیرت اولاد عطا ہوگی۔ نمبر 7، بے روزگار افراد کے لیے یہ تسبیح یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل رزق کے حصول کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ اس تسبیح کو روزگار تلاش کرنے کے لیے جانے سے پہلے 100 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ہمراہ پڑھیں، انشاءاللہ چند دنوں میں ہی روزی رزق کا بہترین وسیلہ ایسی جگہ سے بنے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 8، ایسے افراد جو خاندانی دشمنی میں گھر چکے ہیں یا انہیں کسی بھی دشمن کی جانب سے نقصان کا اندیشہ ہو تو انہیں چاہیے کہ اپنی روحانی حفاظت کے لیے اسی تسبیح یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا نقش اپنے نام کا بنوا کر اپنے پاس رکھیں تاکہ کسی بھی خطرے کی صورت میں اللہ کی ذات آپ کے لیے ڈھال بن کر دشمنوں کے حملے سے آپ کو بچائے۔ نمبر 9، جس گھر میں ہر وقت نحوست یا لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں اس گھر کے تمام افراد یہ تسبیح یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل روزانہ 100 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ہمراہ پڑھیں اور اس کے ساتھ اس تسبیح کا نقش بھی بنوا کر گھر میں لگا لیں، انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت، سکون اور خوشحالی آئے گی۔ محترم ناظرین، اگر ان مسائل کے علاوہ بھی آپ کو کوئی ایسی پریشانی جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو اس تسبیح یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ بھی روزانہ 100 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ہمراہ کریں اور اس کے ساتھ بھی اسی تسبیح یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا نقش بھی خیر و برکت اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کے لیے اپنے گھر میں لگا لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو مشکل مقامات پر پڑھا کرتے تھے، فرمایا جو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے گا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے اپنے کارساز بنایا، اب تیرا کوئی کام بگڑنے نہیں دوں گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو ہر مومن کو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کلمے کے ذریعے دل میں توکل، زبان پر ذکر، عمل میں یقین اور دل میں سکون آ جاتا ہے۔ اگر آج کے مومن اس کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو وہ نہ صرف دنیاوی خوف اور غم سے نجات پا سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ان کلمات کا ورد کرنے کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کو اپنا معمول بنا لیں، حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں خواہ وہ معاشی ہو یا معاشرتی دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالحہ اولاد بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔